बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाशिंगटन, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से कुछ ऐसी ख़बरें, इंतहाई अहम तरीन ख़बरें जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के सियासी मंजरनामे से है। पहली खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसका कुछ हिस्सा पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ, वो ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की टीम और इमरान खान साहब की टीम, जो कि पाकिस्तानी प्रोफेशनल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे मुश्तमिल है, जो कि अमेरिका में मुकीम है, उनके साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की टीम बराह रास्त मुज़ाकरात कर रही है। और इस मुज़ाकरात की इब्तदा और पेशकश ख़ुद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मंजूरी के बाद हुई, और जो टीम उनसे मुज़ाकरात कर रही है पाकिस्तानी प्रोफेशनल से, वो जनरल आसिम मलिक हैं, DGISI, उसको लीड कर रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि मुज़ाकराती टीम वापस जा चुकी है और वापस जाके उन्होंने अपने दीगर जो उनके साथी हैं, पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं, डायस्पोरा जिनको कहा जाता है, उन सबको एतमाद में लिया है और एक बड़ी कमेटी बना दी गई है ताकि इस सारी सूरत हाल का जायज़ा ले और जो पेशकश हुई है, जो मुज़ाकरात किए गए हैं और जो ऑफ़र की गई है, उसके बारे में संजीदगी से गौर किया जाए। क्योंकि एक बात आपको बता दूं कि जो मेरी बात हुई अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से, और जो इस सारे अमल को देख भी रहे हैं और जो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, उनका ये कहना है कि मैंने पूछा उनसे कि जनाब आप ये बताएं कि आप कैसे एतबार कर लेंगे और ये सारा कुछ, और कल को आपसे ये फेवर ले लेते हैं और आप कुछ रियायतें इनको दे देते हैं और गो स्लो की पॉलिसी पे जाते हैं, तो फिर क्या होगा? कल को कोई और आएंगे, DGISI तब्दील हो जाएंगे, या आसिम मुनीर साहब उनको फारिग कर देंगे और कहेंगे जनाब मैंने प्लेयर तब्दील कर दिया, तो फिर नए आएंगे, नए आने के साथ आप क्या करेंगे? क्योंकि जनरल नदीम अंजुम जो कुछ करके गए, वो स्लेट जो है वो फाइल ही बंद कर दी गई, नई फाइल शुरू हो चुकी है। तो आपको DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब ने क्या यकीन दहानियाँ करवाई हैं और आप उन पर कैसे एतबार कर सकते हैं, और इस बात की क्या ज़मानत है कि जो DGISI आपसे बात करेंगे उस बात को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी ओन करेंगे। तो उन्होंने बड़ी नपी तुली अंदाज में उन्होंने बताया कि हम इतने बच्चे नहीं हैं और हमें भी पता है कि हम क्या कुछ अचीव कर चुके हैं और हम क्या कुछ अचीव करने जा रहे हैं, इसलिए हम बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और इस बारे में हम बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। हमें मालूम है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किस तरीके से टाइम गेन करती है, बारगेन करती है और वक्त आने पर नज़रें भी बदल लेती है। तो उन्होंने एक बुनियादी बात उन्होंने कहा कि असल मामला ये है कि इस वक्त जो है वो ऊँट हमारे नीचे आया हुआ है, और वो इसलिए आया हुआ है कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है वो टेबल हो चुका है, वो कानून बनने जा रहा है, और अगर ये कानून बन गया तो इसमें जो सीधे सीधे उन्होंने कहा कि पहला और आखिरी शिकार वो हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने 27 नवंबर को रिटायर होना है और उन्होंने 2 साल की एक्सटेंशन ली हुई है एक मुतनाज़े कानून के तहत। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सारी बातें हमारे इल्म में हैं और इस वक्त अंडर प्रेशर हम नहीं बल्कि अंडर प्रेशर रावलपिंडी के हुक्मरान हैं, इसलिए हमें अंदाज़ा है कि हमने क्या करना है। क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ चीदा नुकात बताए। उन्होंने कहा जी देखें, अमेरिकन जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है जो आ रहा है वो बड़ी मेहनत से तैयार किया हुआ है और वो सिस्टम में जा चुका है। अब उसका फैसला अमेरिकन कांग्रेस ने करना है और ये हमारे साथ जो मुज़ाकरात होंगे इनसे, अगर ये हमें धोखा देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें हमारे साथ सिंसियरिटी के साथ जो कमिटमेंट्स हमारे साथ करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा हमारी 3 बातें हैं। नंबर 1 ये कि इमरान खान साहब की रिहाई हो। नंबर 2 वो ये कि जो फरसूदा ये जाली इलेक्शन हुआ है
اس کو انڈو کیا جائے، اور تیسرا جمہوریت بحال کی جائے، پاکستان میں ایک عوام کی منتخب نمائندہ حکومت آئی جائے، اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ عدلیہ اور میڈیا کو آزاد کیا جائے، اور پاکستان میں انسانی حقوق بحال کیے جائیں۔ یہ ساری چیزیں بنیادی باتیں ہیں، اگر یہ ہوں گی تو ہماری بات چیت آگے بڑھے گی، ادروائز یہ بات چیت یہیں پہ بلکہ اس کا ایڈورس ہو جائے گا اگر ہمارے ساتھ دھوکہ دیا۔ انہوں نے مجھے چند نکات بتائے۔ انہوں نے کہا یہ جو ایکٹ آ رہا ہے اس کی بڑی سمپل سی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ایکٹ کا پہلا جو پریمبل ہے وہ شک 2 جو ہے پالیسی سٹیٹمنٹ، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی ہے کہ وہ ایک جمہوری پاکستان کی حمایت کرے جس میں آزاد اور منصفانہ انتخابات ہوں، جس کی بنیاد سولین حکومت، عدلیہ کی آزادی کی بحالی، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق اور تمام پاکستانی شہریوں کے لیے مناسب قانونی طریقہ کار پر ہو۔ اس کے بعد اگلا ہے جی کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے متعلق اس شک میں باقاعدہ طور پہ نام لے کر شک 3 ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس قانون کے نافذ ہونے کے 180 دن کے اندر وزیر خزانہ، وزیر خارجہ کے ساتھ مل کر جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے معاملات کو دیکھیں گے اور ان کے فلاں قانون کے تحت پابندیاں عائد کریں گے، اور اس میں صدر امریکہ جو ہے وہ درج ذیل شرائط کی بنیاد پر استثناء دے سکتے ہیں، اور وہ استثناء کیا دیں گے؟ وہ ہے کہ اگر وہ ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ امور اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ تعلقات کو تحریری طور پر یقین دہانی کرائیں کہ پاکستان میں عسکری حکمرانی کا خاتمہ ہو چکا ہے، قانون کی حکمرانی اور سویلین جمہوریت بحال ہو چکی ہے، تمام سیاسی قیدیوں کو جو غلط طور پر زیر حراست تھے رہا کر دیا گیا ہے، اور نمبر 4 جو ہے شک نمبر 4 ہے پابندیوں کی اجازت، اور وہ ہے کہ عمران خان کی غلط گرفتاری اور قید میں ملوث افراد کی امریکہ میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ اس قانون کے نفاذ کے 180 دن کے اندر صدر ان کلیدی افراد کی نشاندہی کریں گے جو جان بوجھ کر پاکستان میں سیاسی مخالفین خصوصاً سابق وزیر اعظم عمران خان کی غلط گرفتاری اور قید یا جمہوریت کو نقصان پہنچانے اور عسکری حکمرانی کو فروغ دینے میں ملوث ہیں، جن میں شامل ہو سکتے ہیں ایسے افراد جنہوں نے حکومت یا پاکستانی فوج میں خدمات انجام دی ہوں۔ اس میں سول ملٹری بیوروکریسی اور پولیٹیشنز جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ایسے افراد جو اس وقت فوج یا حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے قیادت کی پوزیشن میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن میں قانون نافذ کرنے والے ادارے، انٹیلیجنس، عدلیہ یا مقامی حکومت بھی شامل ہے۔ ویزا، داخلہ اور پیرول کے لیے نااہلی یہ بھی ہو سکتی ہے، اور ویزا، داخلہ یا پیرول وہ غیر ملکی افراد جن کے بارے میں صدر مثبت فیصلہ کریں گے وہ امریکہ میں داخلے کے لیے نااہل ہوں گے، ویزا یا دیگر داخلے کے دستاویزات کے حصول کے لیے نااہل ہوں گے، امریکہ میں داخل یا پیرول ہونے پر امیگریشن قوانین کے تحت کسی بھی فائدے کے حصول کے لیے نااہل ہوں گے، اور موجودہ جو ویزے ہیں وہ منسوخ کر دیے جائیں گے۔ ایسے افراد کے جاری شدہ ویزے یا داخلے کی دیگر دستاویزات منسوخ کر دی جائیں گی، قطع نظر ان کے اجراء کی تاریخ کے فوری نفاذ کے مذکورہ منسوخی فوری طور پر نافذ العمل ہوگی، اور ایسے افراد کے دیگر درست ویزے یا دستاویزات کو بھی کالعدم قرار دے دے گی۔ اور شک جو ہے 221 میں بیان کیا گیا ہے، آگے پھر اس کا تفصیل سے بتایا ہوا ہے جی۔ اس قانون کے نفاذ ہونے کے 90 دن کے اندر یعنی کہ 3 ماہ کے اندر وزیر خارجہ، امریکی وزیر خارجہ متعلقہ کانگریسی کمیٹیوں کو درج ذیل بریفنگ دیں گے۔ ان غیر ملکی افراد کی فہرست جن پر صدر نے شک 1 کے تحت پابندیاں عائد کی ہیں، یعنی جو اوپر بتایا ہے، اس میں ہماری سول ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہے، اور صدر کسی مخصوص معاملے میں پابندیاں معاف کر سکتے ہیں، یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اختیار ہوگا کہ وہ پابندیوں کو ختم کر دیں یا کم کر دیں اگر وہ کانگریس کی متعلقہ کمیٹیوں کو یقین دہانی کرائیں کہ یہ قومی مفاد میں ہے، یا اب حالات جو فرد کو نااہل بناتے تھے کافی حد تک تبدیل ہو چکے ہیں، یعنی پاکستان کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ
ان میں نرمیاں پیدا کر دیں گے اور جو پابندیاں لگائی ہیں وہ واپس لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جناب ہمارا کام جو ہے، خاص طور پر جو امریکہ میں مقیم ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارا کام جو ہے وہ بڑا پختہ بھی ہے اور بڑا ایک ٹریک پہ چل رہا ہے، اس لیے یہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے اس نے تو بننا ہی بننا ہے، اور اگر یہ ہمارے ساتھ معاملات اچھے چلیں گے، عمران خان صاحب رہا ہوں گے، جعلی نظام کا خاتمہ ہوگا، بنیادی انسانی حقوق پامال ہو جائیں گے، عدلیہ آزاد ہو جائے گی۔ اور عدلیہ آزاد کیسے ہوگی، میڈیا آزاد کیسے ہوگا؟ 26ویں غیر آئینی ترمیم کا خاتمہ ہوگا، اور 8 فروری 2024 کا جو مینڈیٹ ہے جو چوری کیا گیا ہے وہ انڈو کیا جائے گا، فریش الیکشن کی طرف جایا جائے گا، تو ہی یہ باتیں ہوں گی۔ دوسری بات انہوں نے کہا مجھے وہ یہ کہ یہ بات انہوں نے کہا کہ ذہن میں رکھیے کہ 27 نومبر کو اس سال جنرل عاصم منیر صاحب نے ریٹائر ہونا ہے، اور ان کی 3 سال کی مدت پوری ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے ایکسٹینشن لی ہے 2 سال کی اور ٹینیور بڑھا دیا، وہ غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہے۔ اور جب یہ مینڈیٹ واپس ہوگا، یہ سارے کا سارا سسٹم ہی انڈو ہوگا، تو پھر اس غیر آئینی ترمیم کی حیثیت کیا رہے گی؟ اس لیے جنرل صاحب کو تو 27 نومبر 2025 کو گھر جانا ہے، اور ان کو گھر جانا پڑے گا۔ یہ مجھے امریکن پاکستانی جو ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، ان میں سے ایک نہیں بلکہ 3 صاحبان نے یہ بات بتائی کہ یہ جو کانگریس کا، انہوں نے کہا جی کانگریس بار بار وہ کہتے ہیں کہ وہ پڑھیں، وہ ایک ٹریک پہ جا چکا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا؟ دھوکہ اگر ہمارے ساتھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی یا ٹائم گین کرنے کی کوشش کی، اس معاملے کو لنگر آن کیا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم 2-4 ہفتے اگر اس کو پیچھے لے جائیں گے تو شاید ہم بچ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ دراصل 27 نومبر جو ہے اس کو کراس کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی جو 3 سے 5 سال ان کی ہوئی ہے مدت، اس پہ مہر لگ سکے اور 2027 تک وہ جاری رہ سکیں، کیونکہ 27 نومبر گزر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس ترمیم کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور آرمی چیف جو ہیں وہ اب 5 سال پورے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا کروشل وقت ہے اور ایک متنازع ترمیم ہے، متنازع قانون ہے، جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اور چونکہ یہ پچھلے جتنے بھی 3 سالوں میں 2.5 سالوں میں جو کچھ ہوا، یہ سارے کا سارا جنرل صاحب کے ٹینیور میں ہوا ہے، اس لیے وہی اس کے پرائم ٹارگٹ ہیں، پرائم ایکیوز وہی ہیں پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے، اور باقی ان کے ساتھ ظاہر ہے جی باقی اگر وہ آئیں گے تو وہ آ جائیں گے، شامل ہو جائیں گے دیگر کردار بھی۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، تو لہٰذا وہاں پہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے واشنگٹن میں، اور اس کمیٹی کو دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ ہو اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اور جو ایک یونٹی کے ساتھ پاکستانی ڈائسپورا وہاں پہ کام کر رہا ہے، اور خاص طور پہ جو پروفیشنلز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ آگے یہ میننگ فل اور فروٹفل یہ پروسیس ہو اور آگے بڑھے۔ یہ تو ہے وہاں کی خبر جی۔ زیادہ جو میرا اب انالیسز ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ ٹائم گین کریں گے، اور وہ ظاہر ہے ان کا ٹائم گین کرنا بنتا ہے، انہوں نے اپنا فائدہ سوچنا ہے، اور ان کو یہی نظام سوٹ کرتا ہے جو کہ چل رہا ہے۔ لیکن جہاں پہ ایک معاملہ پھنسا ہوا ہے وہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہیں گے، اور ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ منظور ہو گیا اور یہ پابندیاں لگ گئیں تو پھر ان پابندیوں کے ختم ہونے میں بھی وقت لگتا ہے، اور پھر وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ اگر لگ جاتا ہے تو پھر وہ 3 سے 5 سال کی مدت کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے، اور انہیں پھر اسی سال ریٹائر ہونا ہوگا۔ اب یہیں پہ معاملہ ہے، اور یہی ہے ایک پن پوائنٹ، یہی ہے جہاں پہ پورا زور لگنا ہے، اور ظاہر ہے ان کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، اتھارٹی ہے، اور ہو سکتا ہے
کہ وہ جو پاکستانی پروفیشنلز وہاں پہ کر رہے ہیں ان کو کلٹیویٹ کرنے کی بھی کوشش کریں. لیکن دوسری جانب جو مسئلہ ہے اب اگلا، کیونکہ یہ کلٹیویشن اتنی آسانی سے ہو نہیں سکے گی، کیونکہ جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے یہ باقاعدہ طور پہ ایک ٹیبل ہو چکا ہے، اور اب یہ پراپرٹی ہے امریکن کانگریس کی، ان کے، کیونکہ اس میں ریپبلکن بھی شامل ہیں، اس میں ڈیموکریٹس بھی شامل ہیں، یہ اب ان کی پراپرٹی بن چکا ہے، یہ تیر کمان سے نکل چکا ہے، لہذا اس نے تو کسی نہ کسی طرف جا کے لگنا ہی ہے. اور ابھی تک جو اس کا نشانہ جہاں لگنا ہے وہ راولپنڈی کے ہمیں نظر آ رہے ہیں باس، اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا، اور سب سے زیادہ ڈیمیج بھی انہی کا ہونا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کتنا یہ میچ آگے ٹائٹ ہوتا ہے. اب اگلی خبر ہے جی، وہ ہے خیبر پختونخوا میں مردان میں ایک ڈرون حملہ ہوا، اور وہ ڈرون حملہ جو ہے وہ کافی سیریس ہوتا جا رہا ہے معاملہ، کیونکہ وہ وہاں پہ مقامی آبادی اور جو جنہوں نے لاشیں وصول کی اپنے پیاروں کی، اس میں خواتین بھی شامل ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں، اس میں بزرگ بھی شامل ہیں، اور آزاد ذرائع کے مطابق یہ دہشت گرد نہیں تھے. اور اس میں وہاں کے صوبائی حکومت، صوبائی وزیر آ چکے ہیں. بیرسٹر سیف نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کی نفی ہو چکی ہے، اس کو خیبر پختونخوا کی کابینہ کے دیگر وزراء جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ڈاکٹر امجد خان آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ سیکورٹی اداروں نے ہمیں لاشیں نہیں اٹھانے دی تھیں پہلے، اور میں نے ڈی پی او کو کال کی تو اس نے کہا کہ میرے علم ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا حملہ ہوا ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر اعلیٰ کو بتایا، چیف سیکرٹری کو، ڈی پی او اور ان کو بتایا، اور کمشنر تک رابطے کیے، اور پھر یہ میرے حلقے کے لوگ ہیں، لاشیں اٹھانے دی جائیں تو ہم آگے بڑھیں گے. پھر لاشیں دی گئیں اور سب نے دیکھا کہ اس کا جنازہ بھی پھر آج پڑھایا گیا ہے، اور اس میں صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد جو ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیرسٹر سیف کے خبروں کی معلومات کی نفی کر دی. انہوں نے کہا جی ان کے پاس بالکل غلط اطلاع ہیں، یہ دہشت گرد نہیں تھے. اس کے بعد جنید اکبر خان صاحب گئے ہیں جی، اور انہوں نے بھی وہاں پہ جا کے وہاں کے جو جس فیملی کے یہ جنہوں نے لاشیں وصول کی ہیں اور جس فیملی کی خواتین بچے جو ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں، انہوں نے بہت ہی کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ دہشت گرد ہوتے تو ہم کیا ان سے لاشیں لینے جاتے اور یہ ہمیں لاشیں واپس کرتے، اور پھر تو ہمیں کچھ اور ہی دیا جانا تھا، گولی دی جاتی یا پھر ہمیں بھی فارغ کر دیا جاتا. تو ایسا ہے نہیں. اس لیے جنید اکبر خان صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے گفتگو بھی کی ہے، اس کا کچھ حصہ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں، ذرا سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل ڈسٹرکٹ مردان میں کٹرنگ میں ایک واقعہ پیش آیا، دلخروش واقعہ، جس میں ڈرون اٹیک ہوا، اور اس میں ہمارے علاقے کے، ہمارے خاندان کے جو لوگ تھے ان پر یہ اٹیک کیا گیا، جس میں 2 خواتین اور نوجوان اور 2 بزرگ شہید ہوئے ہیں. مگر اس بات پر ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے وفاقی حکومت، ہمارا وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے اس پر شاباش دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ دہشت گرد مارے گئے. ایک تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، بربریت ہوئی ہے، غنڈہ گردی کی ہے، اور دوسری طرف یہ ایک الزام لگایا گیا ہے کہ ہم نے دہشت گرد مارے ہیں. کیا دہشت گردوں کے ساتھ خواتین پھرتی گھومتی ہے؟ کیا 5 بچوں کی ماں دہشت گرد بن گئے ہیں تاکہ اس کی گود میں 2 مہینے کا بچہ ہو؟ کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ ہم ان لوگوں سے یہ وضاحت چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیا جائے کیا یہ بچے، یہ خواتین، یہ بزرگ دہشت گرد تھے. واضح پیغام ہے ہمارا، واضح موقف ہے کہ ایک طرف ہم پرامن شہری، ہم پرامن محب وطن پاکستانی، اور دوسری طرف ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. کیا دہشت گردوں کا کوئی جنازہ کرتا ہے؟ کیا دہشت گردوں کی لاشیں کوئی اٹھاتا ہے؟ یہ پرامن لوگ تھے، غریب لوگ تھے اس علاقے کے، اور ان پر ڈرون اٹیک کیا گیا ہے اور بلا وجہ ان کو شہید کیا گیا ہے، اور پوری دنیا نے ان کے موقف کو جانا ہے. یہ خود دہشت گرد ہے، یہ ریاستی غنڈہ گردی ہے، اور یہ سراسر کلیام بدماشی کر رہے ہیں، معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر ان کو یہ رنگ دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھے. آئے دکھائے. میں ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہمیں دکھائے کون دہشت گرد تھا، کون سا دہشت گرد مارا ہے، عوام کے سامنے لائے اور عوام کو آگاہ کرے کہ کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا. ان لوگوں نے سراسر غنڈہ گردی کی ہے اور بلا وجہ خواتین، بچے، بزرگ قتل کیے ہیں،
ہم ان لوگوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سامنے جو بھی دہشت گرد مارے آئے دکھائے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے کون لوگ مارے ہیں کون نہیں مارے. یہ تو اسلحے کو تک جانتے ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، یہ ہتھیار کو نہیں جانتے کہ کیا ہے. افسوس کی بات ہے پھر بھی یہ دعوے. تو یہ صورتحال بتا رہے ہیں کہ یہ گھریلو لوگ تھے اور خواتین، بچے اور معصوم بچہ اس میں گیا ہے جی. تو یہ ایک معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور صورتحال کو اگر نہ سنبھالا گیا تو یہ مزید نفرت پھیلے گی. اس لیے جناب بہتر یہی ہوگا کہ اصلاح احوال کی جائے اور صورتحال کو نارمل کرنے کے لیے پاکستان سے جعلی نظام کا خاتمہ کیا جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.